अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डान स्पेशल में आपका मेज़बान अली अकबर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, मुल्क में इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है, ताहम अभी तक स्केजुअल जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है और शायद इसीलिए सियासी जमातों ने अब तक बाज़ाब्ता इंतखाबी कैंपेन भी नहीं शुरू की है। इसके साथ जो है मुल्क की 2-3 बड़ी सियासी जमातें हैं जो है वो मुतालबा कर रही है कि इंतखाबात में कुछ दिनों तक जो है वो अल्तवा हो और जवाज़ ये पेश किया जा रहा है कि मुल्क के जो बालाई हिस्से है वहाँ पर बर्फ़बारी होती है, इसीलिए लोगों को वोट निकलने में दुश्वारी होगी। और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो खैबर पख्तूनख्वा की मैं बिलखुसूस बात करूँगा कि यहाँ पर दहशतगर्दी में इजाफ़ा भी हो रहा है और जो सूरत हाल है इलेक्शन के आगे तो वो अमूमन जिस तरह होता है तो वो अमन अमान की सूरत हाल फेवरेबल नज़र नहीं आ रही है, जैसे कि जनूबी अज़ला में वाक़यात हो रहे हैं और दहशतगर्द एक बार फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। नाजरीन, इस पूरी सूरत हाल पर जो है हमने जो यहाँ निगरान हुकूमत है वो अमल दरामद के पाबंद है कि जो इलेक्शन का ऐलान किया गया है और जो डेट दी जाएगी तो उन ज़िम्मेदारान से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात करें। और आज हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह साहब। उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जायज़ा लेंगे सूबे में जो सियासी सूरत हाल है, जो अमन व अमान की सूरत हाल है और बिलखसूस माशी सूरत हाल जो है उस पर हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका ताल्लुक़ जो है वो अदलिया से है, कानून इंसाफ से है। अल्लाह ताला ने अचानक आपको एक ऐसी बड़ी ज़िम्मेदारी सौंप दी है और इसके हवाले से मैं ये पूछूंगा ज़रूर आपसे कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है आप ज़हनी तौर पर तैयार थे या आपने कभी सोचा था कि आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे खैबर पख्तूनख्वा के? सही फरमाया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ज़िम्मेदारी मुझ पे आए, अल्लाह की तरफ से मुझे ये निभानी पड़ेगी, लेकिन इस चीज़ पे सोचा तो नहीं था। अलबत्ता जब ये चीज़ मेरे ज़िम्मे एक ज़िम्मेदारी लग गई तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ करके तो यही दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत में रखे और सीधे रास्ते पे चलाए कि ताकि मैं उसकी मखलूक के लिए जो जो ज़िम्मेदारियाँ मेरे इस ओहदे के साथ मुंसलिक हैं वो मैं पूरी कर सकूं। और उसमें सबसे अवलीन ज़िम्मेदारी तो हमारी ज़ाहिर है इलेक्शन करवाना है और जो इलेक्शन कमीशन हमें जो भी हुक्म देगा उसके मुताबिक हम उनसे मुआवनत करके इलेक्शन साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह। बाकी उसके बाद तो फिर मैं दीगर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ये क्योंकि एक एक दिन मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है तो उसका काम तो मैं कर रहा हूँ और उसमें मेरी कोशिश होती है कि जो जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसमें गुड गवर्नेंस है, लॉ एंड आर्डर है, बाकी जो सूबे के माली मामलात हैं या सूबे के जो जो इश्यूज़ हैं उसमें एक जितना अपने तौर पे जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको बतरीके एहसन पूरा कर सकें। सीएम साहब, कानून इंसाफ से आपका वास्ता रहा है और सारी ज़िंदगी आपने कानून व आइन को देखा है और फ़ैसले दिए हैं। सियासत एक अलग सी चीज़ है, खासकर आजकल तो एक जज के हैसियत से आप सारे माशरे से कटअप होते हैं, किसी के साथ लेन देन नहीं होता आपको। कैसे मैनेज कर लेते हैं स्टेज पे आके लोगों के साथ कम्युनिकेट करना और इतने बड़े सूबे को देखना, मामलात देखना, तो मैनेज किस तरह कर लेते हैं? असल में ये आपने सही फरमाया, जुडिशरी में तो बिल्कुल ही आदमी सबसे कट के रह जाता है और बस आपकी या फैमिली होती है या इंतहाई कोई करीबी आपका हो तो बाकी तो आप किसी से मिलना जुलना आपका नहीं होता, बिल्कुल आप डिस्कनेक्टेड होते हैं। तो ये उस हिसाब से तो ये एक बिल्कुल उलट है। तो आपको पब्लिक के साथ इंटरेक्शन रखनी है, मुलाजमीन के साथ, हर आदमी के साथ जिसके साथ आपका वास्ता पड़ता है। लेकिन ये है कि बहैसियत इंसान मैं समझता हूँ कि आदमी अगर क्लियर हो कि उसने एक सही काम करना है और जो भी हमारी मुल्क है इस मुल्क में
سب اس کا میں تو سمجھتا ہوں یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے جی۔ اور اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا۔ تو ان کی فلاح کے لیے جب آپ کوئی کام کریں گے، سوچیں گے، تو اس میں پھر آپ کو اللہ کی طرف سے مدد بھی شامل ہوتی ہے، آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں، آپ کے کام خود بخود آسان ہوتے جاتے ہیں جب آپ کی نیت صاف ہو اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جی سیم صاحب، آپ جب سے آئے ہوئے ہیں تو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے میں دیکھتا ہوں تو یہی ہے کہ مختصر وقت میں اپنے حصے کا کام کیا جائے اور اس صوبے کے عوام کے لیے کچھ کیا جائے، اور اس حوالے سے ایک پروگرام کا نام لیا جا رہا ہے خوشحال خیبر پختونخوا۔ وہ یہ ہے کیا چیدہ چیدہ نکات اس کے کیا ہے، اور یہ بھی ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ مطلب کیا نگران حکومت کی یہ مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جب میں آیا تو میں بہت ساری چیزیں فیل کرتا ہوتا تھا جب میں، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک مجھے ایک ایسی ذمہ داری ملی ہے جو کبھی میں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ صحیح۔ تو آل آف سڈن، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ میں ایک چیز میں کلیئر ہوں کہ میں نے جو بھی پوزیشن جب بھی اللہ پاک نے دی ہے تو اس میں امانت سمجھ کے اس کو اپنا جو بھی کام کیا ہے میں نے صرف اللہ کی طرف سے ایک امانت، اور اس امانت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، وہ فرائض جو ہوتے ہیں، صحیح۔ وہ میں صرف اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کرتا ہوں، صحیح۔ اور کیا بھی ہے، اور یہاں بھی یہی ہوا۔ تو میں ہر چیز پہ یہ سوچتا تھا کہ میں نے کل اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ الیکشن تو میری بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے کا میں پابند ہوں کہ میں کل اللہ کو حساب دینا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ میرے کو ذاتی گھر نہیں ہے یا اکیلا میرا فیملی کا ایشو نہیں ہے، یہ تو پورے صوبے کے عوام کی فیصلے ہیں، ان کے حقوق کا معاملہ ہے، ان کے جو بھی تکالیف ہیں ان کا معاملہ ہے۔ اس میں یعنی جو بھی ہوگا وہ ذمہ داری جب تک الیکشن نہیں ہوتے، یہ 2 مہینے 3 مہینے تھے جب بھی، اب تقریباً 1 مہینہ تو گزر گیا، اب 2 مہینے جو میں سمجھتا ہوں، لیکن اس میں ایک ایک دن کو میں بطور ذمہ داری یہ امانت سمجھتا ہوں کہ کل میں نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں یا تو مجھے کوئی ایسی گارنٹی دے دے کہ جی آپ صرف الیکشن کرا کے تو آپ کو میں اس حساب سے بری کرا دوں گا، اللہ کو آپ کل کہیں گے جی ٹھیک ہے جی میں نے الیکشن کرانا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگوں کی مزریز جو ہمارے معاشرے میں جو غربت ہے، جو جس طریقے سے لوگوں کی تکالیف ہیں، تو اس میں پھر میں نے سب سے پہلے تو جو بدعنوانی یا جو آپ جس کو سمجھیں کرپشن یا جو چیزیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے پارٹ پہ جو کوتاہیاں ہیں، تو اس کے لیے پھر میں نے سب سے پہلے تو ساتھ ساتھ باقی چیزوں پہ بھی اپنا کام شروع کیا، اور ساتھ ہی میں نے پھر سرپرائز وزٹ کر کے جو ادارے مثلاً ہاسپٹلز ہیں، اسکولز ہیں، یا تھانے ہیں یا پٹوار خانے ہیں، ان کا ڈائریکٹ یا اپنا ہمارے جو صفائی کے شہروں کی صفائی ہے، یہ ساری چیزیں، اب صفائی کی مثال ہے تو یہ آپ کا صفائی نصف ایمان ہے، یعنی مسلمان کا ایک جو ایمان کا 50% تو وہ صفائی ہے۔ اب ہم اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے۔ سر یہ خوشحال پروگرام میں کیا آپ نے سوچ رکھا ہے کہ مطلب اس میں کیا ایسی باتیں ہیں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے، اگر کچھ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں؟ اور دوسرا، جیسے میں نے پہلے بھی پوچھا کہ یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ کیا نگران حکومت کا ایک مینڈیٹ ہے یہ، تو آپ تو ماشاءاللہ سے ساری زندگی جج رہے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ میرا مینڈیٹ کوئی 5 سالہ نہیں ہے، 2 مہینے میرے پاس ابھی، تقریباً 2 مہینوں سے بھی تھوڑا سا کم ٹائم ہے، یا باقی جو اللہ کو پتہ ہے جو حالات ہیں، لیکن میں ذہنی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک دن بھی میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں اس دن کو امانت کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے اب کچھ چیزیں ایسی کی ہیں جن کا ایک تو فوری امپلیمنٹیشن ہے۔ یہ اسی کا حصہ ہے یہ خوشحال پروگرام کا؟ خوشحال پختونخوا پروگرام ہے۔ جی خوشحال خیبر پختونخوا پروگرام میں سب سے پہلے میں جو کرپشن کے خلاف
جو سروس ڈیلیوری سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں جی ان کی مانیٹرنگ کے لیے پہلے میں نے سرپرائز وزٹ کی. جی جی اب ہم سی ایم آفس میں ہم نے ایک کمپلینٹ سیل اور مانیٹرنگ سیل اسٹیبلش کیا ہے جس کا کام ہی یہ ہوگا کہ تمام محکموں کی کارکردگی کو ڈائریکٹلی واچ کریں گے. اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ تمام ڈپارٹمنٹس جو مثلا تھانہ ہے، پٹور خانہ ہے یا اے سی ڈی سی جو بھی پبلک ریلیٹڈ آفیسز ہیں ان میں لائیو ان کی مانیٹرنگ کی جائے اور کیمراز اس میں ہوں گے. کیمروں کا ڈائریکٹ کنیکشن ہمارے سیکریٹریٹ سے ہوگا سی ایم آفس میں، تاکہ کوئی بھی بندہ اگر اپنے جو اس کی ڈیوٹی ہے اس سے وائلیٹ کر رہا ہے اس کے خلاف فوراً ایکشن لیا جائے. اب یہ ایسی چیز ہے جس پہ یہ میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. بالکل. اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر ہے، وہاں بھی ہم نے یہ کیا کہ اپنی پولیس کو ایکوپٹ کر کے ان کا جوانوں کا حوصلہ بڑھایا جائے یا باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. اب ہماری اتنی شہادتیں ہوئی ہیں پاک آرمی کی، اس پہ بھی ہم پوری قوم جو ہے آرمی کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم شہیدوں کی قربانی کو نہیں بھول سکتے. طرز حکمرانی کا ایک فارمولہ ہے جو کہ آپ آگے آنے والی حکومتوں کے لیے بھی چھوڑیں گے. سر بات چیت جاری رہے گی لیکن وقت ہوا ایک بریک کا، تو بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات چیت صوبے کے حوالے سے جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات پہ بھی بات چیت ہم جو ہے وہ کریں گے. اچھا سر، یہ آپ کی حکومت سے ریلیونٹ ایک کویسچن ہے کہ جو صحت سہولت کارڈ کا ایک تھا کہ جس کے تحت پورے صوبے کے شہریوں کو فری سہولت دی جا رہی تھی جو اس سے گزشتہ حکومت میں، یہ نگران حکومت میں آپ کے آنے سے پہلے ابھی تو 11 مہینے ہو گئے اور یہ ایک تاریخ رقم کر دیا نگران حکومت نے بھی. تو پہلے مطلب جو کبھی کچھ ہفتوں کے لیے بند کیا گیا، پھر آن کیا گیا، پھر کچھ پیسے بند ہوئے تو انہوں نے پروگرام بند کیا. یہ کرتے کرتے بات جو ہے کروڑوں سے لاکھوں پہ آ گئی، لاکھوں سے اب ہزاروں میں آ گئی ہے. تو یہ کیا کس طرح آپ لوگ کافی پریشان بھی ہے کیونکہ لوگ عادی بھی ہو چکے ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ یہ اس کے لیے ہم نے بیسیکلی یہ پروگرام ہم نے بند نہیں کیا. جی. اس میں کچھ کرپشن ہو رہی تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں اگر ایک پیشنٹ ایک ایسی ہسپیٹل ہے جہاں پہ وہ علاج کی سہولت ہی نہیں تھی، جب وہاں اسپیشلسٹ تھے ہی نہیں، تو انہوں نے وہاں بھی 10 لاکھ روپیہ صرف پیشنٹ سے لینے کے لیے بڑی ہیوج اماؤنٹ لائبلٹی کے طور پہ گورنمنٹ پہ شفٹ کی. اس وجہ سے ہمارے اوپر اتنا بوجھ پڑا کہ ہمارا جو صوبے کا میجر پورشن ہے بجٹ کا وہ سارا ان پیمنٹس میں خرچ ہو گیا. جبکہ انکوائری کے بعد پتہ چلا کہ بہت ساری اسپتالوں میں نہ ایسے کیسز کی ضرورت تھی. پھر بہت ساری ہاسپٹل میں یہ تھا کہ ایک مریض کو اگر معمولی سے کوئی پرابلم ہے تو ہاسپٹل اپنا بل بنا دیا اور وہ کر دیا. یہ رپورٹس ہمیں بھی ہے اور خبریں بھی ہم نے دی ہیں. جی آپ لوگوں نے بھی دی ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے پالیسی مرتب کی ہے کہ ایک تو جو کیٹیگری ایسی ہاسپٹلز ہوں جن میں یہ ساری سہولتیں ہوں ان کو یہ فیسلٹی فراہم کی جائے. جی. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم نے سلیب لگائی ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں تو ان کو 50% پیمنٹ اپنی جیب سے دینی ہو. جی. باقی جو ڈیزرونگ ہیں ان کے لیے ہم نے وہی رکھا ہے. ابھی تھوڑا سا یہ پروگرام بند نہیں ہوگا، چل رہا ہے. البتہ یہ ہے کہ کچھ پیمنٹس ہماری خود گورنمنٹ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ سے جو آنی تھی کیونکہ فاٹا مارج ہونے کے سر اسی پہ میں آؤں گا. یہ تو بالکل صوبے پہ قرضوں کا جو بوجھ ہے 1000 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے. تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، پینشن کے لیے بھی پیسے نہیں ہے. ابھی تک تو آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں. تو کیا اقدامات آپ لوگ کر رہے ہیں معاشی بہتری کے لیے؟ آپ نے کیا سوچا ہے؟ اقدامات کیا کر رہے ہیں آپ؟ معاشی بہتری کے لیے تو جی ہم نے بہت شارٹ ٹرم بہت سارے پروگرام بنائے ہیں. انشاءاللہ یہ اب ہم اسی ہفتے لانچ کر رہے ہیں. ایک تو ہم نے ان امپلائمنٹ کے لیے
یوتھ کے لیے ایک بڑا ایگریسو ایمبیشیس پلان بنایا ہے. اچھا. جس میں ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ کم از کم 5 لاکھ یوتھ پر اینم، اور اس سال بھی اس میں ہم نے یہی آج بھی اس ٹاسک فورس کی میٹنگ کی ہے، جس کا سی ایم میں بحیثیت سی ایم چیئرمین بھی ہوں، کہ ہم تمام جو صوبے میں ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسکولز، کالجز اور جو بھی ادارے ہیں جی ان کو ہم آفٹر نون یا سیکنڈ شفٹ وہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ٹریننگ دیں گے، فنی تعلیم کے ہنر کے لیے. ہنر کے لیے ان کو کسی کو 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، تاکہ تمام یوتھ، اور اس کے پیرالل ہمارے رابطے تمام ڈیولپڈ کنٹریز جہاں ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے، پھر مڈل ایسٹ، جاپان، کوریا، تمام ممالک سے ہم نے رابطے کیے ہوئے ہیں. ہماری آئی ایم سائنسز جو ہماری یونیورسٹی ہے وہ بھی اس کے ذریعے ہم کر رہے ہیں. پھر ایک اور پاک آسٹریا یونیورسٹی ہے ہماری یہاں پہ ہری پور میں، اس کے ذریعے یہ دونوں کام ہم نے ان کے ذمہ لگائے ہیں. اور پھر اس میں ہماری 17 یونیورسٹیز ساتھ ہمارے اس میں شامل ہیں. صحیح. اس کے علاوہ یہ تو ہوگی جو یہ کورسز مینیج کریں گے جن کی سپرویژن ہے. لیکن جو فیسلٹیز ہم نے آپ، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایمبیشیس پلان ہے، 5 لاکھ بندوں کو آپ ٹریننگ دینے کے لیے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اور آپ کو اگر وہ کنونشنل طریقے پہ جائیں گے تو آپ کو نہ اتنی بلڈنگز بنا سکتے ہیں، نہ آپ انفراسٹرکچر بنانے میں، یا اگر ایزیوم کر لیں آپ کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود اتنا ٹائم لگتا ہے. سر آپ سے جو پہلے میں ان جنرل بات کروں گا، جو حکومت تھی وہ یوتھ کی دعویداری کر رہی تھی، تو یہ جو ابھی آپ جس طریقے سے وہ لوگوں کو اسکلڈ کرنے اور جس طریقے سے پلان بنایا جا رہا ہے کہ وہ باہر جا سکیں گے، تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ دیکھیں، ذمہ داری اگر خود بندے کو نہیں محسوس ہو رہی تو دوسرے کو ہم کیوں کہیں؟ میں صرف اپنا ذمہ دار ہوں، اپنے ذمہ داری سے میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہی نہ ہو. باقی ہر ایک نے اللہ کو جواب دینا ہے لوگوں کو. میں نے الیکشن نہیں لڑنا، صحیح، لیکن میرے پاس یہ امانت آئی ہوئی ہے، یہ دن ہے، میرے پاس مہینے بھی نہیں ہے، یہ دن ہے. بالکل. تو اس میں نے اسی لیے آج ان کو سر بات کریں گے کہ دن ہے، مہینے یا سال ہے آگے جا کے. سر یہ صوبے کو بڑا مسئلہ درپیش ہے فنڈز کا، جی فائنینشلی، اور وفاق کے ذمہ ہمارے مطلب 100 کے حساب سے جو واجب الادا رقم ہے بجلی کی مد میں، اسی طرح جس طریقے سے آپ نے کہا فاٹا کے لیے 100 ارب روپے سالانہ آتے، وہ بھی نہیں آئے. وہ کہاں تک وہ بات پہنچی؟ کچھ پیسے آپ لوگ نکالنے میں کامیاب ہوئے، اور جب صوبہ کرائسس میں ہے تو کیا وفاق کو پیسے نہیں دینے چاہیے؟ جی، یہ ابھی ہم نے مجھے یہ ذمہ داری ملی تو میں نے اس کے ساتھ ہی پیرالل فیڈرل گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگز کی 2 دفعہ، اور انہوں نے ان کا ایٹیچیوڈ بڑا ہیلپنگ تھا، اور انہوں نے پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو کے پی کی کلیمز ہیں ان کو سیٹل کرو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہم سارے مشکور بھی ہیں. تو اس میں کچھ چیزیں تھوڑے سے ہمیں پیمنٹ ریلیز ہوئی، کہ جو ہماری اصل کلیم تھا یا ان چیزوں کے مقابلے میں، لیکن بہت ایک معمولی سی اماؤنٹ انہوں نے ریلیز بھی کی ہے تاکہ ہماری تنخواہیں یا باقی چیزیں وہ ہم میٹ کر سکیں. تو ابھی ہماری پولیس کی بہت بڑی پولیس کے لیے بڑے پیسوں کی ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، اسلحہ لینا، باقی چیزیں کرنی. تو وہ بھی اب ہم نے کل بھی پرائم منسٹر صاحب سے بات کی، انہوں نے بڑا ہی واز ویری کائنڈ انف، تو انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ نیشنل NHP جو نیٹ آئیڈل پرافٹ ہے ہمارا، تو اس پہ بھی میں نے ان سے بات کی، کیونکہ وہ تقریباً 1400-1500 بلین روپی بنتا ہے ہمارا AGN قاضی فارمولے کے تحت. وہ ہم نے فائنانس منسٹر سے بات کی، ان سے میٹنگ کر کے میں نے خود پرسنلی، اور انہوں نے یہ سجیشن دی کہ آپ اس کو سیٹل کر لیں. باقی جو طریقہ ہے بے شک اگر آپ کے پاس ہو رہی، کیونکہ اس وقت ملک کی حالات بھی اتنے اکنامکلی ملک آپ کو پتہ ہے کرائسس سے گزر رہا ہے. لیکن میں نے کہا جی آپ ایشو سیٹل کر لیں، کلیم سیٹل کر لیں،
بے شک ایز اے لون آپ رکھ لیں، ریکوری بعد میں ہو جائے گی، فی الحال آپ ایز اے لون رکھ لیں، تو اس میں دیور انکلائنڈ، تو وہ چیز پھر ہم نیکسٹ ویک میٹنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ سر پولیس کی آپ نے بات کی، دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پہ ہیں ہم، اور پورے ملک کا جو جنگ ہے وہ ہماری پولیس لڑ رہی ہے، اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے، لیکن اگر دوسری جانب ہم دیکھیں ایکوپمنٹس خاص کر جو حفاظتی ہے، بلٹ پروفس وہ مدت پوری ہو چکی ہے، ہیلمٹس کی پوری ہو چکی ہے، جدید اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ دہشت گردی نے ایک دفعہ پھر سے سر اٹھا لیا ہے، تو اس حوالے سے کرے۔ آخری جو پرچیزنگ ہوئی تھی وہ 2007-8 میں ہوئی تھی، اس کے بعد کسی نے نہیں کی، حکومتیں آئی اور گئی، تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا فوکس ہے؟ جی بالکل، اس پہ تو ہماری پرائرٹی میں یہ شامل ہے، اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو بھی ان کے لیے ابھی پولیس کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنی ڈیمانڈ دیں، جو ایمرجنٹ ریکوائرمنٹ ہے آپ کی، تو وہ دے رہے ہیں۔ آئی جی کو ہم نے کہا ہے کہ آپ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں بہت ساری یہ بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمیٹ اور باقی جو ویپنز ہیں، گاڑیاں ہیں، یا باقی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کے لیے، تو وہ ہم انشاءاللہ اس میں پوری کوشش کریں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی ریکوائرمنٹ میٹ کر لیں۔ سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ایشو ہے، آپ ماشاءاللہ سے صحیح نظر ہے آپ کی، ایشو وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا خاص کر مطلب جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے کیٹیگری 3 یا 4 میں مطلب جو ہے اس کو رکھا گیا ہے، اور اسی وجہ سے مطلب جو ہماری ریٹنگ ہے وہ بھی خراب ہے۔ اگر کہیں ایک جگہ پہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو پورے صوبے کے لیے مطلب جو ہے وہ فارمولہ استعمال کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے، تو وہ کیٹیگری سے خیبر پختونخوا کو نکالنے کے لیے کوئی سوچ ہے آپ کی، یا کچھ کام کیا ہے آپ نے؟ بالکل، اس پہ ہم نے کام بھی کی ہے۔ امریکن کونسل جنرل آئے تھے ادھر میرے پاس، تو ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ یہ چیز نہ کریں، تو وہ بھی واز انکلائنڈ، انہوں نے وعدہ کیا ہے، اور اس پہ ہم فردر پھر میں نے فارن منسٹر صاحب سے بھی یہ ایشو ڈسکس کیا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر باقی بھی ہم فیڈرل گورنمنٹ سے جو کنسرنڈ لوگ ہیں تو ٹیک اپ کر کے تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس کیٹیگری 3 سے آؤٹ کر لیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے انٹرویو جاری ہے، اس وقت وقت ایک بریک تھا، لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بات چیت جاری ہے۔ سر فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے کیا آپ لوگوں نے کوئی اقدامات اٹھائے؟ کیونکہ کچھ خبریں میں نے پڑھی ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ فارن انویسٹمنٹ کے لیے کوشاں ہے، اس حوالے سے کیا کوئی شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ جی، اس سلسلے میں نے باقاعدہ ہم نے ایک پلان بنا کے فارن منسٹر سے بھی اس کی ڈسکشن کر کے ایک ہم نے لیٹر لکھا ہے فارن منسٹر کو، فارن منسٹری کو، کہ وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے کہ ہم ایک چھوٹا سا فنکشن کر رہے ہیں جس میں تمام ایمبیسڈرز کو انوائٹ کر کے جنوری کے مہینے میں، اچھا، تو ان کو تمام خیبر پختونخوا کے حالات بیان کر کے، ماحول اور اپرچونٹیز جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کا منرلز، ہائیڈل پاور پروجیکٹس، یہ ایگریکلچر، اس طرح کے ٹورزم، پھر ٹورزم میں ریلیجس ٹورزم اور باقی ٹورزم، یہ ساری چیزیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ پراپرلی ان تک کمیونیکیٹ کی جائیں اور انہیں یہ آفر کیا جائے، اور باقی اپرچونٹیز یہاں فیسلٹیز ہم جو پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں ان کو بہت ساری چیزیں اتنی چیپر ملیں گی، تو وہ یہاں آئیں، آ کے انویسٹ کریں، ان کو تمام فیسلٹیز ہم پرووائڈ کریں۔ جی، اچھے اقدامات اٹھا رہی ہے حکومت، خاص کر مختصر مدت میں، لیکن سر بات کریں گے عام انتخابات کی، جو کہ بنیادی ذمہ داری ہے نگران حکومتوں کی، اور اس سے پہلے بھی آئین جو ہے وہ داغدار ہو چکا ہے، خاص کر عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں اس کو۔ سر 8 فروری کی تاریخ دی گئی ہے، ہم بالخصوص خیبر پختونخوا کی بات کریں گے، یہ جو دہشت گردی کے تازہ لہر اٹھی ہے،
کیا خیبر پختونخوا میں جو ہے امن و امان کی صورتحال الیکشن کے لیے سازگار ہے؟ ویسے تو ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ اس چیزوں کو کس طرح کنٹرول کریں، اور کافی حد تک ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ البتہ جو جنوبی اضلاع ہیں ہمارے، ڈی آئی خان، ٹانک، یہ اس سائڈ میں بنو یا لکی مروت، تو وہاں دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی چیزیں ہمیں ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور کیونکہ اس میں ہماری جو ہیومن ریسورس ہے یا ہماری فورسز، اس میں ہمیں مزید ضرورت ہے، تو وہ ہم نے تقریباً 56,000 ہمیں مزید پرسنل چاہیے۔ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو ڈیمانڈ کی ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو ہے پرسنل پورے نہیں ہے، جی، تو اس کے لیے آپ لوگ کیا وہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے، کیونکہ یہ ڈائریکشن ہوگی الیکشن کمیشن کی، اور فیصلہ بھی الیکشن کمیشن کا ہوگا۔ ہم نے تو صرف ان کو معاونت کرنی ہے، تو جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ البتہ جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے لکھی ہے، کیونکہ 56,000 یہ 56,000 بندے ہمیں چاہیے۔ اب وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو پرووائڈ کرے گی، تو پھر ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے۔ باقی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایس او پیز کے مطابق چلیں، تاکہ یہ کوئی ممکنہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا جی، میں سے اپنا جی۔ سر 2-3 جماعتوں کا ابھی یہ موقف سامنے آ رہا ہے انتخابات میں، جو ہے تاحیر کا، مسلم لیگ نون کا، اور اس کے بعد جو ہے مطلب جمعیت علماء اسلام تھا، اور اب تو کوئی اس دن صدر زرداری نے، سابقہ صدر زرداری نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ مطلب اگر کچھ دن تاحیر ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ اور جواز یہ ٹھہرایا جا رہا ہے کہ برف باری ہوتی ہے تو اس لیے مطلب جو ہے فروری میں ووٹرز جو ہے ان کو نکلنا دشوار ہوگا، تو آپ کے اپنی پرسنل سے کیا ہے اس حوالے سے؟ اس حد تک باقی تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی اپنی ایک ویو ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق صحیح۔ نہیں ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ہم تو صرف جو الیکشن کمیشن کہے گا اس کے پابند ہیں۔ البتہ جو سنو باؤنڈ ایریا جہاں برف باری ہے، تو وہ کے پی میں بہت سارے ایریاز ہیں جو فروری کے شروع میں تو ان میں برف باری ہوگی، وہ ہمارا ہزارہ کا، سوات، دیر، چترال، اور جو باجوڑ کے بھی کچھ ایریا، لیکن یہی ایریا پھر جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس میں بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں، تو وہ تو ہوگا، لیکن کیونکہ ہم اپنا الیکشن کمیشن کے پابند ہیں، جو وہ فیصلہ کرے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نگران حکومت الیکشن کمیشن کی پابند ہے، لیکن سر اگر دیکھا جائے تو امن و امان کی ذمہ داری جو ہے وہ نگران حکومتوں کی ہی ہے، اور اس میں جیسے کہ آپ نے بھی کہا اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے بھی لکھا ہے کہ ہمارے پاس پرسنل بھی کم ہے 56,000، اور پھر جو یہ موجودہ لہر ہم دیکھتے ہیں خاص کر جنوبی اضلاع میں، اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہے کہ انتخابات کو فیز وار یعنی نیشنل اسمبلیوں کو آگے کر دے اور پھر صوبائی اسمبلی کو دوسرے مرحلے میں کر دے، تو کوئی ایسی تجویز ابھی تک زیر غور ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، ہمارا تو اس میں کوئی اختیار نہیں، اور نہ ہم کوئی ایسی چیز چاہیں گے کہ ہماری طرف سے کوئی اس میں رکاوٹ آئے۔ ہم تو جو اپنا رول ہے وہ پرفارم کریں گے، اور الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کریں گے اس میں۔ سی ایم صاحب، جیسے کہ غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں، ان کے انخلا کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا، اور کافی سارے جو ہے والنٹیئرلی نکل بھی گئے، اب وہ دوبارہ سے وہ مرحلہ جو ہے وہ سلو سا ہو گیا ہے۔ اس میں اصل میں دیکھیں، ایک تو تمام جو بھی ممالک ہیں اس میں کوئی بھی غیر ملکی اگر بغیر ڈاکومنٹس کے ویزا کے آئے گا تو وہ تو اللیگل ہوگا، تو اس میں ہمارے ملک میں بھی جو غیر ملکی جو بغیر ویزا پرمیشن کے ڈاکومنٹس کے ٹھہرے ہوئے تھے، تو گورنمنٹ نے اعلان کیا، تو اس وجہ سے والنٹیریلی سارے چلے گئے۔ جی، اب مقصد 2.5-3 لاکھ کے قریب تو وہ چلے گئے ہیں،
تو باقی جو ہے اب دیکھا جائے گا، جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا کہ اگر کوئی مزید ہے تو اس کے لیے، کیونکہ یہ تو بغیر کسی اس کے گئے ہیں، مطلب ہم نے کسی کو فورس نہیں کیا، وہ خود گئے ہیں، بلکہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو کپڑے دیے ہیں، کھانا دیا ہے، دوائیاں دی ہیں، جرابوں تک، یعنی کوٹ، سویٹریں، ہر چیز، باقی بھی جو فیسیلیٹیز ہماری طرف سے ان کو رہائش، عارضی طور پہ رہائش کی بھی دی گئی، گاڑی، جو بھی کسی وقت جس کو کوئی تکلیف۔ ایسی صاحب اتنی چیزیں آپ نے کہی، اتنا آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن جیسے ہی وہ بارڈر کراس کرتے ہیں تو مطلب ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس وہ انسان ہے نا، بس اس کی ایک ہوتی ہے سوچ، لیکن ادھر کسی نے کمپلینٹ نہیں کی، اور ہم یعنی یہ سب سے آپ اپریشیٹ کریں گے کہ اتنے لاکھوں بندے گئے ہیں لیکن کسی نے کمپلینٹ، حالانکہ باقاعدہ ہم نے ادھر کمپلینٹ سیل بنائے ہوئے تھے کہ ہمارے کسی اہلکار کے خلاف اگر وہ کوتاہی کر رہا ہے تو کسی نے وہ ہمارے پاس، بلکہ بارڈر پہ جا کے تو اپریشیٹ کرتے تھے، شاید پیچھے کسی کی سازش میں یا کسی کے کہنے پہ شرارتاً کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو مس یوز کرتے ہیں۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے لوگ، ادارے، ایجنسیاں جو چاہتی نہیں ہیں ہمارے ملک مخالف جو ہیں، ان کی ایجنسیاں تو کام کر رہی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے مصروف ترین اسکیجول میں ٹائم نکالا اور ہم سے بات کی۔ ناظرین، جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ صاحب جو کہ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، ان کا عام انتخابات کے حوالے سے موقف یہی ہے کہ جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہوگا انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے، صوبائی حکومت اس پر عمل درآمد کرانے کی پابند ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔